इसी तरह एक महीना गुजरा, फिर एक और गुजरा। नए साल से पहले उसका साला उन लोगों से मिलने आया। जब वो पहुंचा तो इवान इलीच दफ्तर में था। प्रास्कोविया फ्योदरोवना खरीदारी करने निकल गई थी। इवान इलीच ने घर आकर देखा कि उसके मुताले के कमरे में उसका साला सूटकेस में से सामान निकाल रहा है। वो एक हट्टा कट्टा चाको चौबंद आदमी था। इवान इलीच के पैरों की चाप सुनकर उसने सर उठाया और लम्हा भर खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा। इस निगाह ने इवान इलीच को सब कुछ बता दिया। उसके साले का फर्त हैरत से बेख्तियार मुंह खुल गया, लेकिन उसने एकदम अपने ऊपर काबू पा लिया। क्या बात है, बहुत बदल गया मैं? हाँ, बदले तो हो। इसके बाद इवान इलीच ने बहुतेरी कोशिश की, लेकिन उसके साले ने उसकी हालत के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। प्रास्कोविया फ्योदरोवना आ गई और साला उसके पास चला गया। इवान इलीच ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आईने में अपनी सूरत बहुत गौर से देखी। कभी चेहरे का एक रुख देखा तो कभी उसे सामने से देखा। उसने अपना एक फ़ोटो उठा लिया जो बीवी के साथ खिंचवाया था और उसका आईने के अक्स से मुकाबला किया। ज़बरदस्त फ़र्क था। उसने कोहनी तक आस्तीनें चढ़ाकर अपने बाजू का मुआयना किया। फिर आस्तीन नीचे सरकाकर वो एक गद्देदार चौकी पर बैठ गया और शबे तारीख से ज़्यादा तारीख ख्यालों में खो गया। नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसने अपने आप से कहा। वो उछल कर खड़ा हो गया। फिर लिखने वाली मेज़ के पास गया और एक मुकदमे के कागजात निकाल कर कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो दरवाज़ा खोलकर हॉल में चला गया। मुलाकाती कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खुला था। वो दबे पांव वहाँ तक गया और कनसोइयाँ लेने लगा। नहीं, तुम मुबालगा कर रहे हो, प्रास्कोविया फ्योदरोवना ने कहा। मुबालगा? तुम्हें खुद नहीं नजर आता? उनकी हालत मुर्दों से बदतर है। उनकी आंखें तो देखो ज़रा, उनमें ज़िंदगी की चमक बाकी नहीं रही। आखिर उन्हें हो क्या गया है? किसी की कुछ समझ में नहीं आता। निकोलाइफ, एक डॉक्टर, एक बात कहता है और लेशेतेस्की नामी डॉक्टर की उससे बिल्कुल उलट तशखीस है। सो मैं कुछ नहीं बता सकती। इवान इलीच वहाँ से खिसक गया। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया और सोचने लगा। गुर्दा, तैरता हुआ गुर्दा। उसे डॉक्टर की बताई हुई सारी बातें याद आ गईं कि किस तरह गुर्दा अपनी जगह से अलग होकर इधर उधर तैर रहा था। तसव्वुर ही तसव्वुर में उसने गुर्दे को पकड़कर उसे ठीक जगह पर जमा दिया। यह तो बज़ाहिर बड़ी आसान बात थी। हाँ, मुझे प्योतर इवानोविच से ज़रूर मिलना चाहिए। उसका दोस्त, जिसका एक डॉक्टर दोस्त था, उसने घंटी बजाई। घोड़ा गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया और उसके पास जाने के लिए तैयार होने लगा। तुम कहाँ चले जॉन? उसकी बीवी ने ख़ास तौर पर गमगीन लहजे में और गैर मामूली नरमी से पूछा। उसके लहजे की गैर मामूली नरमी इवान इलीच को नागवार गुजरी। उसने बीवी पर कहर आलूद नज़र डाली। मुझे प्योतर इवानोविच से मिलना है। वो अपने उस दोस्त के पास पहुंचा जिसका दोस्त एक डॉक्टर था। वो दोनों एक साथ उस डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर घर पर ही था। उसने उन लोगों से बड़ी देर तक बातचीत की। जब इवान इलीच को उन सब उज़वियाती और जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में मालूम हुआ जो डॉक्टर के कौल के मुताबिक उसके जिस्म में रूनुमा हो रही थी, तो उसकी समझ में सब कुछ आ गया। उसकी बड़ी आंत में कोई चीज़ पैदा हो गई थी, कोई बेहद छोटी सी चीज़। उसका इलाज हो सकता था। किसी एक उज़्व की ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है और दूसरे उज़्व का काम घटाने की। किसी चीज़ को जिस्म में जज्ब होना है और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवान इलीच को खाने पर पहुंचने में ज़रा सी देर हो गई। खाने के बाद वो वहीं बैठा खासी बशाशत से बातें करता रहा और उसका दिल किसी तरह अपने मुताल्ले के कमरे में जाकर काम करने को नहीं चाहा। लेकिन आखिरकार वो वहाँ चला ही गया और काम करने बैठ गया। उसने चंद मुकदमों के कागजात पढ़े और काम पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में ये मुस्तकिल एहसास मौजूद था कि एक मुलतवी शुदा ज़रूरी मसला जिसका उसकी ज़ात से ताल्लुक़ है, ऐसा है जिस पर वो काम ख़त्म करते ही गौर करेगा। काम ख़त्म करके उसे याद आया कि वो ज़ाती मसला है अपनी बड़ी आंत पर गौर व फिक्र करना। लेकिन वो इस गौर व फिक्र में खोया नहीं और चाय पीने मुलाकाती कमरे में चला गया। वहाँ मेहमान बातें कर रहे थे, गा रहे थे, पियानो बजा रहे थे। इन मेहमानों में एक मजिस्ट्रेट भी था जो उसकी बेटी के लिए मौजू मंगेतर साबित हो सकता था। प्रास्कोविया फ्योदरोवना ने देखा कि महफिल में सबसे ज़्यादा चौंचाल और मगन इवान इलीच है, लेकिन वो एक मिनट को भी नहीं भूला था कि उसने अपनी बड़ी आंत पर गौर व फिक्र का अहम काम मुलतवी कर रखा है। 11 बजे वो सब लोगों से रुखसत होकर अपने कमरे में चला गया। बीमार होने के बाद से वो अपने मुताल्ले के कमरे से मुल्हक एक छोटे कमरे में अकेला सोने लगा था। वो अंदर दाखिल हुआ, कपड़े उतारे और जोला का एक नॉवल पढ़ने को उठा लिया।
لیکن پڑھنے کے بجائے وہ خیالات کی دنیا میں پہنچ گیا۔ تصور ہی تصور میں اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی آنت کا وہ کامیاب علاج ہو گیا ہے جس کی اسے اتنی خواہش تھی، کچھ جذب کرنا، کچھ خارج کرنا اور اعضاء کے فطری افعال کی بحالی۔ ہاں ظاہر ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، ہمیں تو بس فطرت کی مدد کرنا ہے۔ اس پر اسے اپنی دوا یاد آئی۔ وہ ذرا سا اٹھا، دوا پی اور پھر چت لیٹ کر سوچنے لگا کہ اس دوا کی تاثیر کتنی اچھی ہے اور اس سے درد میں کس قدر افاقہ ہوا ہے، مگر مجھے باقاعدگی سے دوا پینی چاہیے اور برے اثرات سے بچنا چاہیے۔ میں تو ابھی سے بہتر محسوس کر رہا ہوں، بہت بہتر۔ اس نے اپنی پسلی میں ٹہوکا دیا۔ چھونے سے اس میں درد نہیں ہوا۔ مجھے اب کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ واقعی میری طبیعت بہت بہتر ہے۔ اس نے موم بتی بجھا دی اور کروٹ سے لیٹ گیا۔ اس کی بڑی آنت کی حالت بہتر ہو رہی تھی، وہ کچھ جذب کر رہی تھی۔ پھر یک بارگی اس کے وہی پرانا جانا بوجھا درد ہونے لگا، میٹھا میٹھا، ٹیسے مارتا ہوا، جانکا اور مستقل سا درد، اور منہ کا مزہ پھر اسی طرح خراب ہو گیا۔ اس کا دل ڈوبنے اور سر چکرانے لگا۔ خدایا، اس نے زیر لب کہا، پھر وہی، اب یہ کبھی نہیں جائے گا۔ اور ایک دم اسے ہر چیز بالکل نئی روشنی میں نظر آنے لگی۔ بڑی آنت، گردے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، نہیں، یہ گردوں اور آنتوں کا سوال نہیں ہے، یہ تو زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ہاں، زندگی کبھی تھی اور اب ختم ہو رہی ہے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے کو دھوکہ کیوں دوں؟ کیا میرے علاوہ اور سب کے لیے یہ بات صاف نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں؟ کیا سب لوگ اچھی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں چند ہفتوں یا دنوں بلکہ شاید چند گھڑیوں کا مہمان ہوں؟ پہلے روشنی تھی، اب اندھیرا ہے۔ پہلے میں یہاں تھا، اب وہاں جا رہا ہوں، مگر کہاں؟ اس کے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے اور سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نہیں ہوں گا تو پھر ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب میں نہیں ہوں گا تو کہاں ہوں گا؟ کیا واقعی موت کی گھڑی آ گئی؟ اف، میں مرنا نہیں چاہتا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا تاکہ شمع جلا سکے اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے شمع ڈھونڈنے لگا۔ شمع اور شمعدان دونوں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑے اور وہ ایک بار پھر اپنے تکیوں پر جا پڑا۔ کیوں؟ آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے پوری کھلی ہوئی آنکھوں سے تاریکی کو تکتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، موت، ہاں موت۔ اور یہ لوگ نہیں سمجھتے، سمجھنا نہیں چاہتے اور ترس نہیں کھاتے۔ یہ پیانو بجا رہے ہیں۔ اس نے بند دروازے میں سے کسی عورت کے گانے اور اس کی ہمنوائی میں کسی کے پیانو بجانے کی آواز سنی جو کہیں دور سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ ابھی تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن جلد ہی ان کا وقت بھی آنے والا ہے۔ بے وقوف کہیں کے، آج ہم، کل تمہاری باری ہے، اور اس وقت یہ تفریحیں کر رہے ہیں، رنگ رلیاں منا رہے ہیں، جانور کہیں کے۔ شدت آزردگی سے اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ اسے انتہائی کربناک اور ناقابل برداشت روحانی اذیت ہونے لگی۔ یہ بات تو ممکن نہیں معلوم ہوتی کہ انجام کار ہر شخص کو یہی ناقابل برداشت اذیت سہنا ہو۔ وہ ذرا سا اٹھا، کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ مجھے چاہیے کہ اپنے قلب و ذہن کو سکون دوں اور شروع سے سب کچھ سوچوں۔ اور وہ سوچنے لگا، میری بیماری کا آغاز، میری پسلی میں چوٹ لگی، لیکن اس دن، اس سے اگلے دن اور بہت دن بعد تک مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بس اس میں میٹھا میٹھا درد ہوتا تھا، لیکن کچھ دن بعد درد بڑھ گیا۔ میں نے ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیا اور اس کے بعد سے پژمردہ، نڈھال اور افسردہ رہنے لگا۔ پھر اور ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور اس تمام عرصے میں قعر عمیق کے کنارے کی طرف بڑھتا رہا۔ قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ میری طاقت جواب دے گئی، قعر عمیق کے اور قریب اور قریب، اور اب میں ایک زندہ کھنڈر ہوں۔ میری آنکھوں میں زندگی کی روشنی نہیں ہے۔ موت اور میں اب بھی اپنی بڑی آنت کے متعلق سوچتا ہوں۔ میں اپنی آنتوں کے علاج کے خواب دیکھتا ہوں اور پورے وقت موت دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ موت ہی ہے؟ اور ایک بار پھر خوف و دہشت نے اس پر غلبہ پا لیا۔ اس سے اچھی طرح سانس نہیں لیا گیا۔ وہ جھکا اور ٹٹول کر ماچس کا بکس ڈھونڈنے لگا۔ اس کی کوہنی پلنگ کے قریب رکھی ہوئی چھوٹی میز سے جا لگی۔ وہ اس کے راستے میں حائل تھی اور اس پر کوہنی لگنے سے اسے تکلیف ہوئی تھی، سو اس نے غصے میں آ کر دوسری دفعہ اس پر زور سے ہاتھ مارا۔ میز الٹ گئی۔ پھر وہ زور زور سے سانس لیتا ہوا انتہائی مایوسی کے عالم میں بستر پر چت گر گیا اور اسی لمحے سے موت کا انتظار کرنے لگا۔ مہمان اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ پراسکوویا فیودورونا نے، جو ان کو رخصت کر ہی رہی تھی، میز گرنے کا دھماکہ سنا تو کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میرا دھکا لگ کر اتفاق سے میز گر گئی۔ وہ باہر چلی گئی اور ایک شمع لے کر واپس آئی۔ وہ لیٹا ہوا تھا اور کسی ایسے شخص کی طرح ہانپ رہا تھا جس نے بڑی لمبی دوڑ لگائی ہو۔ اس نے اپنی بیوی پر نظریں گاڑ رکھی تھیں۔ کیا بات ہے جان؟ کچھ نہیں، مجھ سے میز گر گئی۔ میں اسے کیوں بتاؤں؟ یہ کچھ سمجھنے سے تو رہی، اس نے سوچا۔
اور واقعی وہ نہیں سمجھی۔ اس نے میز اٹھا لی، شمع جلائی اور جلدی سے باہر چلی گئی۔ اسے ایک خاتون مہمان کو رخصت کرنا تھا۔ جب وہ واپس آئی تب بھی ایوان ایلیچ اسی طرح چت لیٹا چھت کو تکے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ہاں، اس نے سر ہلایا اور بیٹھ گئی۔ جان، میں سوچتی ہوں کیوں نہ لیشتسکی کو بلا بھیجیں۔ اس نامی گرامی ڈاکٹر کو بلانے کا مطلب تھا کہ ایک بار پھر مٹھی بھر روبل اس کے حوالے کیے جائیں۔ وہ زہر بھرے انداز میں مسکرایا اور کہا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر اور بیٹھی رہی، پھر اس کے پاس گئی اور پیشانی پر پیار کر لیا۔ جس وقت وہ اسے پیار کر رہی تھی، ایوان ایلیچ کو اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی اور وہ بڑی مشکل سے خود کو اسے پرے دھکیلنے سے باز رکھ سکا۔ خدا حافظ۔ خدا نے چاہا تو تمہیں اچھی نیند آ جائے گی۔ ہاں جی۔ ایوان ایلیچ دیکھ رہا تھا کہ وہ مر رہا ہے اور اسی لیے ہر وقت اس پر اداسی اور دل شکستگی کے بادل چھائے رہتے تھے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں تو یہ احساس موجود تھا کہ وہ مر رہا ہے، لیکن وہ نہ صرف اس خیال کا عادی نہیں ہو سکا تھا بلکہ اس کو سمجھنے سے بھی قاصر تھا۔ کیزویتر کی منطق کا مطالعہ کرنے کے دوران میں اس نے ایک منطقی قیاس سیکھا تھا۔ قائس ایک انسان ہے، انسان فانی ہوتے ہیں، لہٰذا قائس بھی فانی ہے۔ لیکن اس نے تمام عمر اس منطقی قیاس کو اس نظر سے دیکھا تھا کہ اس کا اطلاق صرف قائس پر ہو سکتا ہے، خود اس پر نہیں۔ قائس انسان تھا، لفظ انسان کے عمومی معنی میں، لیکن وہ تو قائس نہیں ہے۔ نہ ہی وہ لفظ انسان کے عمومی معنی میں انسان ہے، وہ تو ہمیشہ سے اور سب انسانوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں ولودیا اور میتیا، اپنے کھلونوں کوچبان اور آیا اور پھر چھوٹی کاتیا، سب کے لیے ننھا وانیا تھا۔ وانیا جو بچپن، لڑکپن اور جوانی کی ساری مسرتوں، ساری لذتوں اور راحتوں سے آشنا رہ چکا تھا۔ کیا قائس کبھی گیند کی چمڑے والی خاص بو سے واقف تھا جو وانیا کو اس قدر پسند تھی؟ کیا قائس نے کبھی اتنی محبت سے اپنی ماں کے ہاتھ چومے تھے؟ یا اس کے ریشمی سایوں کی سرسراہٹ کبھی اس کے لیے وہی معنی رکھتی تھی؟ کیا قائس نے کبھی اسکول میں سموسوں کی خاطر لڑائی دنگا کیا تھا؟ کیا اس نے کبھی محبت کی تھی؟ کیا اس نے کبھی عدالت کے اجلاس کی اس قدر خوش اسلوبی سے صدارت کی تھی؟ قائس تو واقعی فانی تھا اور اس کا فانی ہونا ٹھیک اور مناسب بھی تھا، مگر وہ وانیا، ایوان ایلیچ، جس کے پاس جذبات بھی تھے اور خیالات بھی، اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس کا مرنا ہرگز مناسب اور ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خیال ہی انتہائی دہشتناک تھا۔ یہ تھے اس کے احساسات۔ اگر قائس کی طرح میرا انجام بھی موت ہی ہونا تھا تو یقیناً مجھے معلوم ہو جاتا، کوئی باطنی آواز مجھے خبردار کر دیتی، لیکن مجھے کبھی کوئی اس قسم کا احساس نہیں ہوا۔ میں تو ہمیشہ سے جانتا ہوں، اور اسی طرح میرے دوست احباب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ میں اس مٹی سے بنا ہی نہیں ہوں جس سے قائس بنا تھا۔ لیکن اب یہ دیکھو، اس نے اپنے آپ سے کہا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لیکن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ وہ اس خیال کو سمجھ نہیں سکا اور اس نے کوشش کی کہ اس جھوٹے، باطل اور بیمار خیال کو دل سے نکال ڈالے اور دوسرے صحیح، سچے اور صحت مند خیالات کو اس کی جگہ دے۔ لیکن یہ خیال صرف خیال ہی نہیں تھا، یہ تو حقیقت کے ہم معنی تھا اور وہ برابر اسے ستاتا رہا۔ اس نے یکے بعد دیگر مختلف خیالوں کو اس کی جگہ دینا چاہی کیونکہ اسے امید تھی کہ شاید ان دوسرے خیالات ہی سے اس کی کچھ ڈھارس بندھے۔ اس نے اپنے پرانے طریقے فکر کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی جو ماضی میں اسے موت کے خیال سے محفوظ رکھتا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو چیزیں کبھی موت کے احساس کو دور رکھنے، چھپانے اور مٹانے میں اس کے آڑے آتی تھیں، وہ اب ایسا نہیں کر سکیں۔ پچھلے دنوں ایوان ایلیچ کا سارا وقت اسی کوشش میں صرف ہوتا تھا کہ کسی طرح اپنے پرانے طریقہ فکر کو واپس لا سکے جو موت کو اس سے دور رکھتا تھا۔ مثلاً وہ اپنے آپ سے کہتا تھا، مجھے کام میں کھو جانا چاہیے، آخر ایک زمانے میں کام ہی میری پوری زندگی تھا۔ وہ ہر قسم کے وہم اور وسوسوں کو دل سے نکال ڈالتا اور دفتر چلا جاتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں سے بات چیت کرتا، اپنی جگہ بیٹھتا، فکر میں ڈوبی کھوئی کھوئی سی نگاہوں سے مجمع کو دیکھتا، اپنے دبلے ہاتھوں سے شاہ بلوط کی لکڑی کی بنی ہوئی کرسی کے ہتھے پکڑ لیتا، اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کی طرف جھکتا، کاغذات الٹتا پلٹتا، پھر ایک دم سیدھا بیٹھ جاتا، نگاہ اٹھاتا اور وہ جانے بوجھے الفاظ ادا کرتا جن سے عدالت کا اجلاس شروع ہوتا ہے، لیکن اکثر اجلاس کے بیچ ہی میں اس بات کی طرف ذرا سا بھی دھیان دیے بغیر کہ عدالت کی کارروائی کس منزل پر پہنچی ہے، اس کے پہلو کا درد اپنی کارروائی شروع کر دیتا۔ ایوان ایلیچ ذرا دیر تو درد کی طرف توجہ کرتا، پھر کوشش کرتا کہ اس کا خیال ہی نہ آنے پائے، مگر درد تھا کہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا اور آ کر اس کے روبرو کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگتا تھا۔
ایوان ایلیچ کے خیالات پراگندہ ہو جاتے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ وہ پھر وہی سوال دہراتا، کیا واقعی صرف وہی برحق ہے؟ اور اس کے ساتھیوں اور ماتحتوں کو یہ دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا کہ وہ جو ہمیشہ اس قدر تیز فہیم اور نکتہ رس جج تھا، اب کام میں گڑبڑ اور غلطیاں کرنے لگا ہے۔ وہ زور سے سر کو جھٹکا دیتا، اپنے خیالات مجتمع کرنے کی کوشش کرتا اور کسی نہ کسی طرح عدالت کی کارروائی ختم کر کے یہ تکلیف دہ احساس لیے ہوئے گھر لوٹتا کہ اب اس کے عدالتی فرائض پہلے کی طرح اس سے وہ بات نہیں چھپا سکتے جو وہ چھپانا چاہتا ہے، اور اب کسی قسم کا عدالتی کام اسے اس چیز سے پناہ نہیں دے سکتا۔ اور سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ اس کی تمام توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتی تھی، مگر اس کے سوا اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی تھی کہ وہ ہر وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہے، ناقابل بیان اور ناقابل برداشت روحانی کرب اور اذیت برداشت کرتا رہے اور بس اور کچھ نہ کرے۔ اس انتہائی تکلیف دہ ذہنی کیفیت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایوان ایلیچ نے دوسرا سامان تسلی اور دوسری پناہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ دوسری پناہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور کچھ عرصے تک ان سے راحت اور تسکین بھی ملتی رہی، لیکن جلد ہی وہ ڈھہ گئیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ ان کی دیواروں میں سوراخ پڑ گئے، گویا وہ ہر چیز کے اندر گھس سکتی ہو اور کوئی چیز اسے دور نہ رکھ سکتی ہو۔ ان آخری دنوں میں وہ کبھی کبھی اپنے ملاقاتی کمرے میں جاتا۔ یہ وہی ملاقاتی کمرہ تھا جسے سجانے میں اس نے اتنی عرق ریزی کی تھی، جہاں وہ گرا تھا۔ یہ کمرہ، وہ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سوچتا، جس کے لیے اس نے اپنی زندگی قربان کر دی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس دن کی چوٹھی سے اس کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی۔ وہ اس ملاقاتی کمرے میں داخل ہوتا اور دیکھتا کہ اس کی پالش شدہ میز پر ایک گہری سی خراش پڑی ہے۔ وہ اس کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کرتا تو اس پر یہ انکشاف ہوتا کہ کانسے کے کناروں والے البم کا موڑا ہوا ایک کونا اس خراش کا ذمہ دار ہے۔ وہ یہ قیمتی البم اٹھا لیتا جس میں اس نے اپنے ہاتھ سے اس قدر احتیاط اور محبت سے تصویریں لگائی تھیں، اور اپنی بیٹی اور اس کے دوستوں کی لاپرواہی پر جھنجھلا پڑتا۔ باہر کونا مڑ گیا ہے، اندر تصویریں الٹی لگی ہوئی ہیں۔ وہ بڑی محنت سے کونا سیدھا کرتا اور تصویریں ٹھیک سے لگا دیتا۔ پھر اسے یہ خیال آتا کہ اس البم اور اس کے ساتھ کے دوسرے لوازمات کو کمرے کے ایک اور حصے میں منتقل کر دیا جائے جہاں اس وقت پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ وہ ملازم کو آواز دیتا، اس کی بیٹی یا بیوی بھی اس کی مدد کو آ جاتی، ان میں اختلاف رائے ہوتا، وہ اس تبدیلی کی مخالفت کرتی۔ ایوان ایلیچ بحث شروع کر دیتا اور خفا ہونے لگتا، لیکن یہ اچھا ہی تھا کیونکہ اس کی مدد سے وہ اسے بھلا سکتا۔ وہ ذرا دیر کو نظروں سے اوجھل ہو جاتی، لیکن ایک دفعہ جب اس نے میز سرکانا چاہی تو اس کی بیوی نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو، نہ سرکاؤ، ملازم کو کرنے دو، ورنہ تم پھر چوٹ لگا لو گے۔ اور ایک دم وہ پردے کے پیچھے سے نکل آئی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوند گئی۔ اسے امید تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر غائب ہو جائے گی، لیکن بے اختیار اسے پسلی کے درد کا احساس ہونے لگا۔ وہاں کوئی چیز اب بھی موجود ہے، اب بھی اسی طرح اس کا خون چوس رہی ہے، اور اب وہ اسے بالکل نہیں بھول سکتا۔ وہ گملوں کے پیچھے سے صاف اس کو گھور رہی ہے۔ پھر بھلا اس ہنگامے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ سچ ہے کہ ان پردوں کے قریب میں اپنی زندگی سے محروم ہو گیا ہوں، جس طرح آدمی میدان جنگ میں ہوتا ہے؟ کیا واقعی؟ یہ کس قدر بے معنی اور کتنی ہیبت ناک بات ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ہے۔ وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا اور پھر تنہائی میں اسے اپنے روبرو پاتا۔ اسے اس طرح اپنے سامنے پا کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس اسے دیکھتا رہتا اور ٹھنڈے پسینے چھوٹتے رہتے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کس طرح ہوا کہ ایوان ایلیچ کی بیماری کے تیسرے مہینے تک اس کی بیوی، بیٹی، بیٹے، دوست، احباب، نوکر چاکر، ڈاکٹر اور خاص طور پر اس کو خود، غرض سب کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس کی ذات میں دوسروں کو واحد دلچسپی یہ رہ گئی ہے کہ وہ کتنی جلدی اپنی جگہ خالی کرتا ہے، زندہ انسانوں کو اپنے وبال جان وجود سے کب چھٹکارا دیتا ہے اور خود اپنے کرب اور اذیت سے کب نجات پاتا ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ ایسا کیسے ہوا، کیونکہ یہ سب کچھ بہت دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ اور غیر محسوس طریقے سے ہوتا رہا۔ اس کی نیند اڑتی ہی چلی گئی، اسے افیون کھلائی جانے لگی اور مورفیا کے انجیکشن ملنے لگے، مگر اس سے تکلیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ شروع میں نیم بے ہوشی کی کیفیت کی میٹھی میٹھی کسک اس معنی میں غنیمت ضرور تھی کہ وہ ایک نئی چیز تھی، لیکن جلد ہی اگر وہ اس ناآشنائے تسکین درد سے بڑھی نہیں تو اتنی کربناک تو ضرور ہو گئی۔
اس کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق خاص پرہیزی کھانے تیار کیے جاتے، مگر اسے دن بدن ہر چیز زیادہ بدمزہ معلوم ہونے لگی، ہر چیز سے گھن آنے لگی۔ اس کی آنتوں کی صفائی کا بھی خاص انتظام کیا گیا، جس سے اسے ہر دفعہ سخت روحانی اذیت ہوتی۔ اس کا سبب گندگی، بو، اس چیز کے نازیبا اور شرمناک ہونے کا احساس، اور یہ احساس تھا کہ ایک اور آدمی اس میں مدد کرتا ہے۔ لیکن یہی ناخوشگوار چیز ایوان ایلیچ کے سکھ اور تسکین کا ذریعہ بھی بنی، یعنی خانسامہ گیراسیم پاٹ اٹھانے آنے لگا۔ گیراسیم ایک صاف ستھرا تر و تازہ کسان لڑکا تھا، جسے شہر کا کھانا خوب راس آ رہا تھا اور وہ ہمیشہ خوش اور بشاش رہتا تھا۔ شروع میں ایوان ایلیچ کو اس صاف ستھرے روسی کپڑوں میں ملبوس لڑکے کو اتنا گھناؤنا کام کرتے دیکھ کر بڑی خفت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ پاٹ سے اٹھتے وقت ایوان ایلیچ کو اس قدر کمزوری محسوس ہوئی کہ وہ اپنی پتلون بھی ٹھیک نہ کر سکا اور اسی حال میں آرام کرسی میں دھنس گیا۔ وہ نیم دراز خوف و دہشت کے احساس کے ساتھ اپنی ننگی پنڈلیوں کو تکتا رہا، جن کے بے جان پلپلے پٹھے لٹکے پڑ رہے تھے۔ اسی وقت گیراسیم ہلکے پھلکے لیکن مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ وہ اپنے ساتھ جاڑے کی تازہ تازہ ہوا کی مہک اور اپنے موٹے جوتوں پر پھرے ہوئے تارکول کی خوشبو بھی لایا۔ اس نے گھر کے بنے ہوئے کپڑے کا صاف پیش بند اور ایک صاف ستھرا سوتی قمیص پہن رکھا تھا، جس کی چڑھی ہوئی آستینوں کی وجہ سے اس کے جوان اور طاقتور بازو کھلے ہوئے تھے۔ وہ ایوان ایلیچ کی طرف دیکھے بغیر سیدھا پاٹ کی طرف بڑھا۔ غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنا چہرہ، جو نشاط حیات کا غماز تھا، ایوان ایلیچ کو دکھا کر خام خواہ اسے چڑھائے۔ گیراسیم، ایوان ایلیچ نے کمزور آواز میں کہا۔ گیراسیم ایک دم چونک پڑا۔ اسے غالباً یہ ڈر ہوا کہ اس نے کہیں کوئی غلط حرکت تو نہیں کر دی ہے۔ اس نے تیزی سے اپنا شاداب، شگفتہ اور نوخیز چہرہ، جس سے سادگی اور خوش مزاجی ٹپک رہی تھی اور سبزہ آغاز تھا، مریض کی طرف موڑا۔ جی، تمہیں یہ کام بڑا گھناؤنا معلوم ہوتا ہوگا، مجھے معاف کرو، میں خود نہیں کر سکتا۔ نہیں جی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گیراسیم مسکرایا اور اس کی آنکھیں اور دانت چمک اٹھے۔ میں آپ کا کام کیوں نہ کروں؟ آپ بیمار ہیں۔ اپنے طاقتور اور پھرتیلے ہاتھوں سے اس نے اپنے معمول کا کام پورا کیا اور سبک خرامی سے باہر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ اسی سبک خرامی سے واپس آ گیا۔ ایوان ایلیچ اب تک آرام کرسی پر لیٹا تھا۔ جب لڑکے نے صاف پاٹ فرش پر رکھ دیا تو اس نے کہا، گیراسیم، مہربانی سے میری مدد کر دو، یہاں آؤ۔ گیراسیم اس کے پاس گیا۔ ذرا مجھے اٹھاؤ تو صحیح، میں خود نہیں اٹھ سکتا اور دمتری کو میں نے باہر بھیج رکھا ہے۔ گیراسیم جھکا۔ اس نے اپنے مضبوط اور سبک ہاتھوں سے اسے بڑی آہستگی، نرمی اور آسانی سے اٹھا لیا۔ ایک ہاتھ سے اسے پکڑے رکھا اور دوسرے سے اس کی پتلون ٹھیک کی۔ وہ اسے پھر کرسی پر لٹانے والا تھا، مگر ایوان ایلیچ نے کہا کہ وہ اسے صوفے پر لٹا دے۔ شکریہ، تم کتنی سبک دستی سے اور کتنی اچھی طرح سب کام کرتے ہو۔ گیراسیم پھر مسکرا دیا اور باہر جانے لگا، لیکن ایوان ایلیچ کو اس کے قرب سے اس قدر راحت محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے گیراسیم کو جانے نہیں دیا۔ مہربانی سے یہ کرسی تو لے آؤ۔ نہیں، یہ نہیں، وہ، اور اسے میرے پاؤں کے نیچے رکھ دو، پاؤں اوپر کر کے، مجھے ذرا چین آتا ہے۔ گیراسیم کرسی لایا اور اسے تیزی سے فرش پر بالکل بے آواز رکھ دیا۔ پھر اس نے ایوان ایلیچ کے پاؤں اٹھا کر اس پر رکھ دیے۔ ایوان ایلیچ کو ایسا محسوس ہوا کہ جب گیراسیم نے اس کے پاؤں پکڑ رکھے تھے تو اسے بڑا چین آ رہا تھا۔ میرے پاؤں اونچے ہوں تو کچھ آرام رہتا ہے، ایک تکیہ لا کر ان کے نیچے رکھ دو۔ گیراسیم نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے ایک بار پھر مریض کے پاؤں اٹھائے اور ان کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ گیراسیم کے پاؤں پکڑنے سے ایوان ایلیچ کو پھر کچھ راحت سی محسوس ہوئی۔ جب گیراسیم نے اس کے پاؤں نیچے رکھ دیے تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ گیراسیم، اس نے پوچھا، تم اس وقت مصروف تو نہیں ہو؟ جی بالکل نہیں، گیراسیم نے جواب دیا۔ اس نے شہریوں سے سیکھ لیا تھا کہ بڑے آدمیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ اب تمہیں اور کیا کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے سارا کام کر لیا ہے، بس کل کے لیے کچھ لکڑی کاٹنا باقی ہے۔ تم تھوڑی دیر اسی طرح میرے پاؤں تھام کے بیٹھ سکتے ہو؟ جی ہاں، ضرور۔ گیراسیم نے اس کے پاؤں ذرا اونچے کر دیے اور انہیں تھام کر بیٹھ گیا۔ ایوان ایلیچ کو خیال ہوا کہ اس طرح اسے بالکل تکلیف نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ اور لکڑی کب کاٹو گے؟ جی آپ فکر نہ کیجیے، اس کے لیے بہتیرا وقت پڑا ہے۔ ایوان ایلیچ نے گیراسیم سے کہا کہ وہ اسی طرح اس کے پاؤں تھامے بیٹھا رہے اور اس سے باتیں کرتا رہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اسے یہی محسوس ہوتا تھا کہ جتنی دیر گیراسیم اس کے پاؤں تھامے رہتا ہے اس کی تکلیف میں کمی رہتی ہے۔ اس کے بعد سے ایوان ایلیچ کبھی کبھار گیراسیم کو بلا بھیجتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ اپنے کندھوں پر اس کے پاؤں رکھ لے۔ اس سے باتیں کر کے ایوان ایلیچ کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔
گراسیم ہر کام اتنی خندہ پیشانی، سادگی، سبکدستی اور خوش مزاجی سے کرتا کہ ایوان ایلیچ اس سے بہت متاثر ہوتا تھا۔ گراسیم کے علاوہ اور سب کی صحت مندی، طاقت اور بشاشت ایوان ایلیچ کو ناگوار گزرتی، لیکن گراسیم کی تندرستی اور بشاشت اسے نہ صرف بری نہیں لگتی تھی بلکہ اس سے کچھ تسکین سی ملتی تھی۔ ایوان ایلیچ کو سب سے زیادہ تکلیف اس جھوٹ سے ہوتی تھی جسے نہ معلوم کیوں سب نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، اس جھوٹ سے کہ وہ صرف بیمار ہے، موت سے ہمکنار نہیں ہے، اور بس اگر وہ سکون اور خاموشی سے رہے اور ڈاکٹر کی ہدایات پر پورا عمل کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ چاہے لاکھ جتن کیے جائیں نتیجہ کچھ نہ ہوگا، اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ اسے اس جھوٹ سے بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی، اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ سب لوگ وہ بات ماننے پر تیار نہیں تھے جس سے خود وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی واقف تھے، مگر اس کی دہشتناک صورتحال کی وجہ سے اسے اس جھوٹ کا شکار بناتے تھے اور اس میں شریک کرتے تھے۔ یہ جھوٹ جو اس کے آخری وقت میں اس پر مسلط کیا گیا تھا، یہ جھوٹ جس نے اس کے موت سے ہمکنار ہونے کے سنگین اور ہولناک فعل کو حقیر کر کے رسمی عیادتوں، پردوں اور کھانے کے لیے مچھلیوں تک محدود کر دیا تھا، یہ جھوٹ ایوان ایلیچ کے لیے انتہائی روح فرسا تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ جب یہ لوگ اسے اپنی اس حرکت کا نشانہ بناتے تھے تو اکثر وہ چیخ کر ان سے یہ کہتے کہتے رہ جاتا تھا، ختم کرو اپنا یہ جھوٹ، تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی دن کا مہمان ہوں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم جھوٹ تو نہ بولو۔ لیکن اسے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کے گرد و پیش کے لوگوں نے اس کے مرنے کے بھیانک اور ہولناک فعل کی اہمیت کو نظر انداز کر کے اسے ایک ناخوشگوار حادثے کی حیثیت دے دی ہے۔ وہ اسے ایک قسم کی نازیبا اور غیر شائستہ سی حرکت سمجھتے ہیں۔ وہ اس سے اس قسم کا برتاؤ کرتے تھے جیسا ایسے شخص سے کیا جاتا ہے جس کے ملاقاتی کمرے میں داخل ہوتے وقت بو آتی ہو۔ وہ خوب سمجھ رہا تھا کہ ان لوگوں کے نزدیک اس کی یہ حرکت گویا اس تہذیب و شائستگی کی خلاف ورزی تھی جس کا وہ خود تمام عمر محکوم رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کسی شخص کو اس کی حالت پر افسوس نہیں تھا، کیونکہ کوئی اسے سمجھنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کرتا تھا۔ صرف گراسیم ہی ایسا شخص تھا جو اس کی حالت سمجھتا اور اس پر ترس کھاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ایوان ایلیچ کو صرف گراسیم ہی کے قرب سے خوشی ہوتی تھی۔ بعض دفعہ تمام رات گراسیم اسی طرح اس کے پاؤں تھامے بیٹھا رہتا اور یہ کہہ کر سونے سے انکار کر دیتا تھا، ایوان ایلیچ میرے سونے کی فکر نہ کیجیے، میں بعد میں خوب سو لوں گا، یا کبھی ایک دم اسے تم سے مخاطب کر بیٹھتا تھا، اس وقت تم بیمار ہو تو مجھے تمہاری خدمت کرنا ہی چاہیے، اور ایسے وقت میں ایوان ایلیچ کو بڑا اچھا لگتا۔ گراسیم وہ واحد شخص تھا جو جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس کی ہر بات سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ صورتحال کو اچھی طرح سمجھتا ہے لیکن اسے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا۔ ہاں البتہ اسے اپنے بیچارے گھل گھل کر مرتے ہوئے کمزور آقا کی حالت پر رحم ضرور آتا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ تو جب ایوان ایلیچ نے اس سے باہر جانے کو کہا تو اس نے صاف کہہ دیا، ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، پھر میں اس وقت آپ کی خدمت کیوں نہ کروں؟ اور یہ کہہ کر گویا اس نے بتا دیا کہ وہ ایوان ایلیچ کی خدمت سے اکتاتا اور گھبراتا نہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ ایک مرتے ہوئے شخص کی آخری خدمت ہے اور اسے امید ہے کہ اس کے آخری وقت میں بھی کوئی نہ کوئی اسی طرح اس کے کام آئے گا۔ اس جھوٹ کے علاوہ یا شاید اس کی وجہ سے جو چیز ایوان ایلیچ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی وہ یہ کہ کوئی اس کا ایسا مونس و غمخوار، کوئی ایسا ہمدردی کرنے والا نہیں تھا جیسا وہ چاہتا تھا۔ ایسے لمحے بھی آتے تھے گو وہ اس کا اعتراف کرتے شرماتا تھا جب خاص طور پر سخت تکلیف کے بعد اس کا دل چاہتا کہ کوئی شفقت اور دلسوزی سے اسے سہلائے، بہلائے اور چمکارے، جس طرح بیمار بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کوئی اس کے لاڈ کرے، اسے پیار کرے، اس کی حالت پر آنسو بہائے، جس طرح بچوں کو چمکارا اور بہلایا جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چیز ناممکن ہے کیونکہ وہ عدالت کا ایک اہم رکن ہے اور اس کی داڑھی میں سفید بال نظر آنے لگے ہیں، لیکن اس کا دل بہرحال یہی چاہتا تھا۔ گراسیم اور اس کے تعلقات میں کوئی اس سے ملتی جلتی سی چیز تھی اور یہی وجہ تھی کہ گراسیم کے قرب سے اسے راحت ملتی تھی۔ ایوان ایلیچ کا دل چاہتا تھا کہ وہ خود بھی روئے اور دوسرے بھی اس کی حالت پر آنسو بہائیں اور اس کے لاڈ پیار کریں، مگر اس کے بجائے ہوتا یہ تھا کہ مثلاً شیبک اسے دیکھنے آتا تھا جو اس کا رفیق کار تھا اور اسی کی طرح عدالت کا رکن بھی، سو ایوان ایلیچ رونے اور جی ہلکا کرنے، تسکین اور تشفی کی آس لگانے کے بجائے چہرے پر ایک وقار اور سنجیدگی طاری کر لیتا اور محض عادت کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلوں کی اہمیت پر اظہار رائے کرنے لگتا اور ہٹ دھرمی سے اپنی رائے پر قائم رہتا۔
इवान इलीच की जिंदगी के आखिरी दिन तल्ख करने में जितना हाथ इस झूठ का था, उतना और किसी चीज का नहीं था जो उसके अंदर भी सरायत कर गया था और उसके गिरदो पेश में भी मौजूद था। सुबह हो गई थी। सुबह होने का पता सिर्फ इस बात से चलता था कि गिरासीम चला गया था और इवान इलीच का मुलाजिम प्योतर कमरे में आ गया था। उसने शम्में बुझाई, एक खिड़की के पर्दे सरकाए और खामोशी से कमरे की सफाई करने लगा। रात और दिन, जुमे और इतवार, इमरोज़ो फरदा का तफरीक़ा मिट चुका था। हर वक्त वही जांकहा और रूह फरसा दर्द जिससे एक लम्हे को भी छुटकारा नहीं मिलता था। हर वक्त वही एहसास कि ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है, गो अभी पूरी तरह किस्सा पारीना नहीं बनी है और मौत, नफ़रत अंगेज़ और भयानक मौत उस पर गलबा पाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी चली आ रही थी। वही मौत जो वाहिद हकीकत है और ऊपर से वो झूठ। सो इस हालत में हफ्तों और दिनों और घड़ियों का क्या मतलब हो सकता है? आप चाय पियेंगे सरकार? मुलाजिम बाकायदगी का कायल है। सुबह के वक्त घर के सब लोग चाय पीते हैं ना? इवान इलीच ने सोचा। नहीं, उसने जवाब दिया। आप चाहें तो आपको सोफे पर लिटा दिया जाए। इसे कमरा साफ करना है और मैं इसके काम में हारिज हो रहा हूँ। मेरी वजह से गंदगी और बेतरतीबी रहती है। इवान इलीच ने सोचा। नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो, उसने कहा। मुलाजिम थोड़ी देर और कुछ झाड़ पोंछ करता रहा। इवान इलीच ने हाथ बढ़ाया। प्योतर फर्माबरदारी से उसके करीब आया। क्या चाहिए सरकार? घड़ी। प्योतर ने घड़ी उठाकर इवान इलीच को दे दी जो उसके हाथ के करीब ही रखी हुई थी। 8:30 बजे हैं। और लोग उठ गए? अभी नहीं सरकार, बस वासेली इवानोविच यानी कि उसका बेटा स्कूल चले गए हैं और प्रास्कोविया फ्योदरोवना ने हुक्म दे रखा है कि आप उन्हें बुलाएं तो उन्हें फौरन इत्तला की जाए। बुला लाऊं उन्हें सरकार? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। चाय पी लूं तो कैसा रहे, उसने सोचा। मेरे वास्ते चाय ले आओ। प्योतर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इवान इलीच तन्हाई के ख्याल से खौफजदा हो गया। मैं इसे किस बहाने रोकूं? हाँ ठीक है, दवा मांगूं? प्योतर, मुझे दवा दे दो। और इसमें हरज भी क्या है? शायद वाकई इससे कुछ फ़ायदा हो ही जाए। उसने चमचा भर दवा पी ली। नहीं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो सकता। बकवास, खुद फरेबी। अपने मुंह में जाने बूझे मीठे मीठे जायके का एहसास होते ही उसने सोचा, दवा से अब कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं रही थी। मुझे अब इस पर बिल्कुल एतकाद नहीं रहा। आखिर मेरी किस्मत में ये खौफनाक दर्द क्यों लिखा है? काश एक लम्हे ही के लिए मुझे इससे छुटकारा मिल सकता। वो कराहा। प्योतर लौट आया। नहीं, तुम जाओ और मेरे लिए चाय ले आओ। प्योतर बाहर चला गया। तन्हाई में इवान इलीच दर्द से ज्यादा अपने हालेजार पर कराहने लगा। हालांकि दर्द भी इंतहाई रूह फरसा था। वही कर्ब, वही लामतनाही दिन और रातें। काश वो किसी तरह जल्दी आ जाए। लेकिन क्या जल्दी आ जाए? मौत, तारीकी? नहीं नहीं, मौत से तो यही गनीमत है। जब प्योतर नाश्ते की कश्ती लेकर आया तो कुछ देर इवान इलीच हैरत और उलझन से उसे देखता रहा। उसकी समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो कौन है और क्या चाहता है। प्योतर उसकी निगाहों से घबरा सा गया और उसकी घबराहट से इवान इलीच को कुछ होश आया। अच्छा, चाय है? उसने कहा। ठीक है, रख दो और ज़रा मेरा मुंह हाथ धुला दो और एक साफ कमीज निकाल दो। इवान इलीच मुंह हाथ धोने लगा। बीच बीच में आराम करके उसने हाथ धोए, मुंह धोया, दांत मांजे, बालों में कंघा किया और आईने में अपनी सूरत देखने लगा। इससे उसे बहुत वहशत हुई और ख़ास तौर पर अपने बेजान से बालों को पीली पीली पेशानी पर चिपका हुआ देखकर तो उस पर बड़ी दहशत तारी हो गई। जब उसका कमीज बदला जा रहा था तो उसे एहसास था कि अगर उसने अपने नंगे बदन को देखा तो उसका और भी बुरा हाल होगा। लिहाजा उसने अपने जिस्म की तरफ नज़र भर कर देखा ही नहीं। आखिरकार सारी तैयारी हो गई। उसने ड्रेसिंग गाउन पहना, टांगों पर कंबल डाला और चाय पीने के लिए आराम कुर्सी पर बैठ गया। बस एक लम्हे के लिए उसे कुछ ताजगी और फरहत महसूस हुई थी, लेकिन जूं ही उसने चाय का पहला घूंट लिया उसे अपने दर्द और मुंह के मज़े का एहसास होने लगा। उसने किसी तरह उगल निगल कर चाय ख़त्म की और एक बार फिर लेटकर टांगें पसार लीं। वो लेट गया और प्योतर को बाहर भेज दिया। फिर वही सब कुछ। एक लम्हे उम्मीद की नन्ही मुन्नी सी किरण और दूसरे लम्हे नाउम्मीदी का ठाठे मारता हुआ समुंदर। और पूरे वक्त ये दर्द और कर्ब, कुल्फत और परेशानी नाकाबिले बर्दाश्त होती जाती है। वो किसी को पुकारना चाहता है लेकिन पहले ही से ये भी जानता है कि किसी को बुलाना और भी बुरा होगा। एक बार और मार्फिया ही दे दें ताकि सब कुछ भूल सकूं। मुझे डॉक्टर से कहना चाहिए कि कोई ना कोई तदबीर निकाले। इसी तरह रहना तो नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। उसी तरह एक घंटा गुजरा, दूसरा गुजरा। हॉल में घंटी बजी। शायद डॉक्टर आया हो। हाँ, डॉक्टर ही था। तरोताज़ा, हट्टा कट्टा, हशाश बशाश और ऐसा अंदाज बनाए
जो ये कहता हुआ दिखाई देता था, मालूम होता है तुम किसी वजह से डर गए हो, मगर कोई बात नहीं, हम चुटकी बजाते में सब कुछ ठीक कर देंगे। डॉक्टर जानता था कि यहाँ ऐसा अंदाज गैर मुनासिब और बेमहल है, लेकिन उसने तो बस एक दफ़ा हमेशा के लिए ये अंदाज बना लिया था और अब वो इसी तरह उसे भी नहीं बदल सकता, जिस तरह कोई आदमी अपने इस दावती लिबास को तब्दील नहीं कर सकता जो उसने मुलाकातों के लिए सुबह से पहन रखा था। डॉक्टर बड़े ज़ोर ज़ोर और तसल्ली बख्श अंदाज में अपने हाथ मलने लगा। मैं तो बिल्कुल जम गया। बाहर बड़ी खौफनाक सर्दी हो रही है। 1 मिनट ठहरिए, ज़रा गर्म हो जाऊं। डॉक्टर ने ऐसे लहजे में कहा जिससे मालूम होता था कि बस उसके गर्म होने तक 1 मिनट इंतज़ार करने की ज़रूरत है और फिर वो सब कुछ ठीक ठाक कर देगा। कैसी तबीयत है, क्या हाल है? इवान इलीच को यकीन था कि डॉक्टर उससे बिल्कुल उसी तरह पूछना चाहता है जैसे बच्चों से पूछा जाता है, क्यों, कैसा जी है? लेकिन उसे एहसास है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मस्खरापन हो जाएगा, सो वो इसके बजाय ये सवाल कर देता है, रात कैसी गुजरी? इवान इलीच डॉक्टर को ऐसी नज़रों से देखता है गोया उससे पूछ रहा हो, क्या तुम्हें कभी झूठ बोलते शर्म नहीं आएगी? लेकिन डॉक्टर उन निगाहों को समझना ही नहीं चाहता। इसी तरह कांटों पर गुजरी। इवान इलीच ने कहा, दर्द खत्म होना तो दरकिनार, कम भी नहीं होता। मुझे कोई सुकून बख्श चीज़ ही दे दीजिए। अरे आप सब मरीज ऐसी ही बातें करते हैं। अच्छा, अब मैं गर्म हो गया। अब तो प्रास्कोविया फ्योदोरोवना जैसी मोहतात खातून भी मेरे दर्जा हरारत पर एतराज़ नहीं कर सकती। अच्छा, सुबह बखैर। और उसने इवान इलीच से हाथ मिलाया। डॉक्टर ने एकदम अपने मस्खरेपन का जामा उतार फेंका और संजीदा मुंह बनाकर मरीज का मुआयना करने लगा। उसने इवान इलीच की नब्ज देखी, टेम्परेचर लिया, सीने को ठोंक बजाकर देखा और दिल की हरकत सुनी। इवान इलीच खूब अच्छी तरह जानता था कि ये सब कुछ महज बकवास है, सरासर धोखा है और कुछ नहीं। लेकिन जब डॉक्टर उसके सामने घुटनों के बल बैठा, झुका, अपना कान कभी ऊपर ले गया कभी नीचे और निहायत संजीदगी से तरह तरह के मुंह बनाए और जिम्नास्टिक की, तो वो उसके शहर में आ गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो बाज़ औक़ात वकीलों की तकरीरों से मशहूर हो जाता था। हालांकि खूब जानता था कि वो झूठ बोल रहे हैं और ये भी जानता था कि क्यों झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर अभी सोफे पर झुका हुआ मरीज के सीने को ठोंक बजाकर देख ही रहा था कि दरवाजे में रेशमी कपड़ों की सरसराहट हुई और प्रास्कोविया फ्योदोरोवना के प्योतर को डांटने की आवाज़ सुनाई दी कि उसे डॉक्टर की आमद की इत्तला क्यों नहीं दी गई। उसने अंदर आकर अपने शौहर को प्यार किया और फौरन सफाई पेश करने लगी कि कुछ गलत फहमी हो गई, इसलिए डॉक्टर के आने के वक्त वो बीमार के कमरे में मौजूद नहीं थी, वरना वो तो कब की उठ चुकी थी। इवान इलीच ने उसकी तरफ देखा। उसने अपनी बीवी की हर चीज़ का जायज़ा लिया, उसकी खाल की सफ़ेदी, उसका गुदाज जिस्म, उसके बाजुओं और गर्दन की सफाई, उसके बालों की चमक और उसकी ज़िंदगी से लबरेज आँखों की ताबिंदगी। ये सब चीज़ें उसे बहुत नागवार गुजरी। उसका रुआं रुआं उस औरत से नफरत करता था। हर दफ़ा जब वो उसे छूती तो उसके सीने में नफरत का तूफान उबल पड़ता था। इवान इलीच और उसकी बीमारी की तरफ उसका वही रवैया था, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई थी। जिस तरह डॉक्टर अपने मरीजों की तरफ एक ख़ास रवैया इख्तियार कर लेता है और उसे बदल नहीं सकता, उसी तरह उसने भी अपने शौहर के लिए एक ख़ास किस्म का रवैया इख्तियार कर लिया था। वो समझती थी कि इवान इलीच को जो न करना चाहिए वही करता है, लिहाजा अपनी इस हालत का वो खुद ही जिम्मेदार है और उसके प्रास्कोविया फ्योदोरोवना के पास इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं कि उसे मीठी मीठी झिड़कियां दे, और यह रवैया बदलना उसके बस की बात नहीं थी। ये तो किसी की बात सुनते ही नहीं, कभी वक्त पर दवा नहीं पीते, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना जाने क्यों इन्हें जिद हो गई है कि लेटूंगा तो टांगे हवा में मुअल्लक करके ही लेटूंगा, और जाहिर है ये इनके लिए बुरा है। और उसने बताया कि किस तरह इवान इलीच गिरासीम से अपने पाँव उठवाकर लेटता है। डॉक्टर कुछ मोहब्बत भरे मुरब्बियाना अंदाज से मुस्कुराया, गोया कह रहा हो, क्या किया जाए, मरीजों को अक्सर ऐसी ही हिमाकत की बातें सूझती हैं, लेकिन हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए। मरीज का मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने घड़ी की तरफ नज़र डाली। तब प्रास्कोविया फ्योदोरोवना ने इवान इलीच को इत्तला दी कि चाहे वो खुश हो या ना खुश, बहरहाल उसने आज एक मशहूर डॉक्टर को बुला भेजा है ताकि वो और मिखाइल दानिलोविच यानी रोज़मर्रा का डॉक्टर मिलकर उसका मुआयना करें। मेहरबानी से एहतजाज मत करो, मैं अपनी खातिर ये सब कर रही हूँ, उसने तंजिया अंदाज में कहा, ताकि इवान इलीच समझ ले कि असल में तो वो उसकी खातिर ये सब कर रही थी, लेकिन उसने ये बात इसलिए कही थी कि इवान इलीच को एहतजाज करने के हक़ से महरूम कर दे। इवान इलीच ने त्योरियां चढ़ा ली, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसे मालूम था कि वो झूठ के जाल में इस बुरी तरह फंस गया है कि अब उसके लिए सच और झूठ में तमीज़ करना नामुमकिन हो गया है।
اس کی بیوی اس کے لیے جو کچھ کرتی تھی محض اپنی خاطر کرتی تھی، لیکن جو چیز وہ واقعی محض اپنی خاطر کرتی تھی اس کے متعلق اس انداز میں کہتی تھی کہ میں یہ اپنی خاطر کر رہی ہوں، گویا یہ کوئی ناقابل تصور اور ناممکن بات ہو، اور اسے اس طرح پیش کرتی تھی کہ ایوان ایلیچ اس سے بالکل برعکس مطلب نکالے۔ اور واقعی 11:30 بجے مشہور و معروف ڈاکٹر بھی آن پہنچا۔ ایک بار پھر معائنے ہوئے، ایوان ایلیچ کے سامنے بھی اور دوسرے کمرے میں بھی۔ گردوں اور آنتوں کے متعلق بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی، اور اتنی سنجیدگی سے منہ بنا بنا کر سوال جواب کیے گئے، گویا زندگی اور موت کے حقیقی سوال کے بجائے یہ وہ واحد سوال تھا جو اس وقت ایوان ایلیچ کو درپیش تھا۔ یہ گردوں اور آنتوں کا سوال ہو جنہوں نے شرارت پر کمر باندھ رکھی تھی، لیکن جنہیں میخائیل دانیلووچ اور دوسرے مشہور و معروف ڈاکٹر مل کر قابو میں کریں گے اور ان سے اپنے حکم کی تعمیل کرائیں گے۔ ایوان ایلیچ سے رخصت ہوتے وقت نامی گرامی ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی تو ضرور تھی، لیکن مایوسی کا رنگ نہیں تھا، اور جب ایوان ایلیچ نے اس کی طرف ایسی نگاہیں اٹھا کر دیکھا جو جھجک، خوف اور امید سے لبریز تھیں، اور پوچھا کہ اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید ہے یا نہیں، تو اس نے جواب دیا کہ وہ یقین سے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن غالباً کچھ امید ہے۔ ایوان ایلیچ نے جن امید بھری نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا وہ اتنی قابل رحم اور رقت انگیز تھیں کہ پراسکوویا فیودورونا سے، جو مشہور و معروف ڈاکٹر کو فیس دینے ایوان ایلیچ کے کمرے سے باہر جا رہی تھی، ضبط نہ ہو سکا اور وہ رو پڑی۔ ڈاکٹر کی ہمت افزائی سے ایوان ایلیچ کا ذرا دل بڑھا، لیکن بس ذرا دیر کے لیے۔ ایک بار پھر وہی کمرہ، وہی تصویریں، وہی پردے، وہی دیواروں کا کاغذ، وہی دواؤں کی شیشیاں، اور وہی اس کا درد اور کرب کا شکار جسم۔ وہ کراہنے لگا، اسے ایک انجیکشن دیا گیا اور اس پر غفلت طاری ہو گئی۔ جب اس کی غفلت ٹوٹی تو جھٹپٹا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے اوپر جبر کر کے تھوڑی سی یخنی پی، اور پھر ایک بار وہی سب کچھ، پھر وہی رات کی آمد۔ کھانے کے بعد کوئی 7 بجے پراسکوویا فیودورونا اس کے کمرے میں آئی۔ وہ دعوتی کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کے بھرے بھرے سینے پر انگیا خوب کسی ہوئی تھی اور چہرے پر پاؤڈر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ صبح ہی اس نے ایوان ایلیچ کو یاد دلایا تھا کہ وہ لوگ تھیٹر جا رہے ہیں۔ سارا برنہارٹ آئی ہوئی تھی اور ایوان ایلیچ کے اصرار پر ان لوگوں نے ایک باکس ریزرو کرا لیا تھا۔ اسے یہ بات بالکل یاد نہیں رہی تھی، اسی لیے جب اس نے اپنی بیوی کو 16 سنگار کیے دیکھا تو اس کے دل پر چوٹ سی لگی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس نے خود ہی اصرار کیا تھا کہ وہ لوگ تھیٹر میں باکس ریزرو کرا لیں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جمالیاتی تفریح بچوں کے معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی، اور جب اسے یہ بات یاد آئی تو وہ اپنے جذبات چھپا گیا۔ پراسکوویا فیودورونا اپنے آپ سے مطمئن اور خوش کمرے میں داخل ہوئی، مگر اس کا انداز کچھ قصوروارانہ بھی تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور اپنے میاں کی طبیعت پوچھنے لگی، لیکن ایوان ایلیچ کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس نے محض کچھ کہنے کی خاطر یہ سوال کیا تھا، اس لیے بالکل نہیں کیا تھا کہ وہ واقعی کوئی بات معلوم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کوئی معلوم کرنے والی بات تھی ہی نہیں۔ پھر اس نے وہ سب کچھ کہا جو ایسے موقع پر کہنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر پہلے سے باکس ریزرو نہ کرا لیا گیا ہوتا اور ایلن، لیزا اور پیٹریشیف یعنی لیزا کا منگیتر مجسٹریٹ نہ جاتے تو وہ ہرگز جانے کا خیال بھی نہ کرتی، مگر اب وہ ان لوگوں کو بغیر کسی بڑے بوڑھے کے تنہا کیسے جانے دے؟ اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر پر ایوان ایلیچ کے پاس رہنے کو کہیں زیادہ ترجیح دیتی، مگر کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ اس نے ایوان ایلیچ سے اصرار کیا کہ مہربانی سے اس کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرے وغیرہ وغیرہ۔ فیودور پیترووچ، لیزا کا منگیتر تم سے ملنا چاہتا ہے، بلا لوں؟ اور لیزا کو بھی بلا لو۔ اس کی بیٹی بھی خوب بنی ٹھنی آئی، اس کے نوخیز جسم کا زیادہ تر حصہ اوریاں تھا اور اس کی خوب نمائش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف خود اس کا، ایوان ایلیچ کا جسم اسے اس قدر شدید تکلیف پہنچا رہا تھا۔ لیزا صحت مند اور مضبوط لڑکی تھی، اس وقت عشق میں گرفتار تھی اور اس بات پر ناخوش اور آزردہ سی دکھائی دیتی تھی کہ اس کے باپ کی بیماری، تکلیف اور موت اس کی مسرت میں کھنڈت ڈال رہی ہے۔ فیودور پیترووچ بھی ٹھاٹھا دار کپڑوں میں ملبوس کمرے میں آیا۔ اس کے بالوں میں گھونگھر پڑا ہوا تھا، اس کی لمبی اور مضبوط گردن ایک سخت سفید کالر میں مقید تھی، اس کا سینہ چوڑے سفید قمیص سے ڈھکا تھا، اس کی مضبوط پنڈلیوں پر تنگ سیاہ پتلون چڑھی تھی، اس کے ایک ہاتھ پر سفید دستانہ منڈھا تھا اور دوسرے میں وہ اوپیرا میں پہننے کا ہیٹ لیے ہوئے تھا۔ اس کے پیچھے ایوان ایلیچ کا بیٹا جو اسکول کا طالب علم تھا چپکے سے کمرے کے اندر کھسک آیا۔ وہ بیچارہ بھی نئی یونیفارم میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھوں پر دستانے چڑھے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد وہی خوفناک سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے جن کا مطلب ایوان ایلیچ خوب سمجھتا تھا۔
اپنے بیٹے کے لیے اس کا دل ہمیشہ بہت دکھتا تھا، اور اس وقت اس کی ڈری سہمی ترس کھاتی ہوئی نگاہوں میں کوئی خوفناک بات تھی۔ ایوان ایلیچ کا خیال تھا کہ گراسیم کے علاوہ اگر اور کوئی شخص اسے سمجھتا ہے اور اس کا غمخوار ہے تو وہ اس کا بیٹا واسیہ۔ سب لوگ بیٹھ گئے اور ایک بار پھر اس کی مزاج پرسی کی گئی۔ ذرا دیر سب چپ رہے، پھر لیزا نے اپنی ماں سے پوچھا کہ دوربین کہاں ہے؟ ماں بیٹی میں اس بات پر جھڑپ ہو گئی کہ دونوں میں سے کون دوربین رکھ کر بھولا ہے۔ بڑی ناخوشگوار چیز تھی ہے۔ فیودر پیترووچ نے ایوان ایلیچ سے پوچھا کہ اس نے کبھی سارا برنہارٹ کو دیکھا ہے یا نہیں۔ شروع میں تو یہ سوال ہی ایوان ایلیچ کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے؟ جی ہاں۔ پراسکوویا فیودورونا نے کہا کہ وہ فلاں فلاں چیز میں بے حد مسحور کن تھی۔ اس کی بیٹی نے اس سے اختلاف کیا۔ اس کی اداکاری کے حسن اور حقیقت پسندی پر بحث چھڑ گئی، جس میں ان لوگوں نے وہی فرسودہ باتیں کہیں جو ایسے موضوع پر ہمیشہ کہی جاتی ہیں۔ گفتگو کے دوران میں فیودر پیترووچ کی ایوان ایلیچ پر نظر پڑی تو وہ خاموش ہو گیا، اور لوگوں نے بھی اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ ایوان ایلیچ ٹکٹکی باندھے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کی ناگواری اور آزردگی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کچھ کرنا چاہیے تھا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہ سکوت توڑنے کی ضرورت تھی، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے توڑے۔ وہ سب خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ان کے شریفانہ جھوٹ کا پول کھول دے اور ہر چیز جیسی ہے ویسی ہی نظر آنے لگے۔ سب سے پہلے لیزا نے ہمت کر کے خاموشی توڑی۔ اس نے چاہا تو یہ تھا کہ اس احساس کی پردہ پوشی کر دے جو اس وقت سب کے دل میں تھا، مگر وہ اس کے منہ پر آ گیا۔ بھائی، اگر ہمیں جانا ہے تو بس اب چلنا چاہیے، اس نے اپنی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ یہ گھڑی اس کے باپ کا تحفہ تھی، اور لیزا نے خفیف سی لیکن نہایت معنی خیز مسکراہٹ سے اپنے چاہنے والے کو نوازا، جس کا مطلب صرف وہی دونوں سمجھ سکتے تھے۔ پھر وہ اپنا ریشمی لباس سرسراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سب کھڑے ہو گئے، ایوان ایلیچ کو خدا حافظ کہا اور باہر چلے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ایوان ایلیچ کو کچھ ہلکے پن کا احساس ہوا۔ کم از کم اب جھوٹ تو سر پر سوار نہیں تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا تھا۔ لیکن درد جوں کا توں رہا، وہی پرانا درد اور وہی پرانا ڈر جو نہ کسی چیز کو زیادہ مشکل بناتا تھا نہ زیادہ آسان، اور ہر چیز بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ پھر اسی طرح وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا، پھر وہی طویل لمحے تھے، وہی کٹھن گھڑیاں تھیں، اور ایوان ایلیچ جو تھا، وقت تھا کہ کسی طرح ختم ہی نہ ہوتا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھیانک احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ خود اس کا خاتمہ اٹل اور قریب ہے۔ ہاں، گراسیم کو بھیج دو، اس نے پیوتر کے سوال کے جواب میں کہا۔ اس کی بیوی بہت رات گئے گھر لوٹی۔ وہ دبے پاؤں اس کے کمرے میں آئی، لیکن ایوان ایلیچ نے اس کے پیروں کی چاپ سن لی۔ اس نے آنکھیں کھولیں لیکن پھر فوراً ہی بند کر لیں۔ پراسکوویا فیودورونا چاہتی تھی کہ گراسیم کو باہر بھیج دے اور خود اس کے پاس بیٹھے، لیکن ایوان ایلیچ نے آنکھیں کھول کر کہا، نہیں، چلی جاؤ۔ کیا بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ ہو بھی رہی ہو تو کیا، ذرا سی افیون پی لو۔ وہ مان گیا اور افیون کی ایک خوراک پی لی۔ پراسکوویا فیودورونا باہر چلی گئی۔ 3 بجے رات تک اس پر ایک کربناک نیم بے ہوشی کی کیفیت چھائی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا اسے ایک پتلے سے کالے بورے میں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جس سے اسے سخت تکلیف ہو رہی ہے، اور اسے دھکے دے دے کر بورے کے اندر گھسایا جا رہا ہے، لیکن لوگ اسے بالکل بورے کی تہہ تک دھکیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور یہ خوفناک چیز اس کو سخت اذیت پہنچا رہی تھی۔ وہ ڈر بھی رہا تھا اور بورے کے اندر گھسنا بھی چاہتا تھا، سو وہ بیک وقت اندر دھکیلے جانے کی مدافعت بھی کر رہا تھا اور اندر گھسنے کی کوشش بھی۔ ایک دم وہ جھٹکے سے الگ ہو گیا، گر پڑا اور جاگ گیا۔ گراسیم اب بھی اسی طرح خاموشی اور مستقل مزاجی سے پائنتی بیٹھا اونگ رہا تھا، اور ایوان ایلیچ کے دبلے اور بے جان پاؤں جن پر موزے چڑھے ہوئے تھے اس کے شانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ شمع اسی طرح شیٹ کے پیچھے جل رہی تھی اور درد کی ٹیسیں اسی طرح اٹھ رہی تھی۔ گراسیم، جاؤ، اب سو جاؤ۔ کوئی بات نہیں سرکار، میں ابھی تھوڑی دیر اور ٹھہرتا ہوں۔ نہیں، اب جاؤ۔ اس نے اپنی ٹانگیں نیچی کر لیں، کروٹ سے لیٹ گیا، گال کے نیچے ہاتھ رکھ لیا اور اپنے اوپر ترس کھانے لگا۔ اس نے گراسیم کے دوسرے کمرے تک جانے کا انتظار کیا اور پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اپنی بھیانک تنہائی پر، اپنی بے بسی اور لاچارگی پر، خدا اور انسانوں کی بے رحمی پر، خدا کا وجود نہ ہونے پر، غرض ان سب چیزوں پر رو رہا تھا۔ یا خدا، تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ میں نے آخر ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی سزا میں تو مجھے یوں دکھ دے رہا ہے؟ اسے جواب پانے کی امید نہیں تھی، اور وہ اس لیے بھی رو رہا تھا کہ کوئی جواب نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ درد پھر بڑھ گیا، مگر وہ نہ ہلا نہ جلا، نہ اس نے کسی کو پکارا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ہاں ہاں،
ایک دفعہ پھر مجھ پر وار کر، لیکن میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے آخر تیرے ساتھ کون سی برائی کی ہے؟ پھر وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے نہ صرف رونا بند کر دیا بلکہ سانس بھی روک لیا اور ہمتن گوش ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ کوئی معمولی آواز نہ سن رہا ہو، بلکہ اس نے اپنی روح کی آواز پر، اپنے وجود کی گہرائیوں سے ابھرتے ہوئے خیالات پر کان لگا رکھے ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ وہ پہلا واضح اور صاف خیال تھا جسے الفاظ کا جامہ پہنایا جا سکتا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے دل ہی دل میں دہرایا اور جواب دیا، میں جینا چاہتا ہوں اور تکلیف سے نجات پانا۔ اور وہ ایک بار پھر اتنے غور اور توجہ سے کچھ سننے لگا کہ درد بھی اس کا دھیان نہیں بٹا سکا۔ جینا؟ کس طرح جینا چاہتے ہو؟ اس کی روح کی آواز نے سوال کیا۔ جیسے پہلے ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارتا تھا ویسے ہی اب بھی چاہتا ہوں۔ کیا پہلے تمہاری زندگی واقعی اچھی اور خوشگوار تھی؟ اس آواز نے پوچھا، اور وہ دل ہی دل میں اپنی خوشگوار زندگی کے بہترین لمحات کا جائزہ لینے لگا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کی خوشگوار زندگی کے سارے بہترین لمحات اب اسے وہ نہیں معلوم ہوئے جو کبھی پہلے معلوم ہوتے تھے۔ بچپن کی سب سے پہلی یادوں کے علاوہ اور سب لمحات، بچپن میں تو واقعی کوئی ایسی خوشگوار چیز موجود تھی جو اگر واپس لائی جا سکی تو اس کی خاطر زندہ رہنا ممکن تھا۔ لیکن جو شخص ان خوشگوار تجربوں سے گزرا تھا وہ اب نہیں رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی اور کی یادیں اس کے حافظے میں ابھر رہی ہوں، اور جب اس موجودہ ایوان ایلیچ کی یادیں حافظے میں ابھریں تو جو چیزیں پہلے نشاط آور معلوم ہوتی تھیں اب اس کی گہری توجہ اور دھیان نے دکھا دیا کہ وہ بالکل نکمی اور بیکار بلکہ گھناؤنی اور نفرت خیز چیزیں ہیں۔ وہ جوں جوں اپنے بچپن سے دور ہٹتا جا رہا تھا اور موجودہ زمانے کے قریب آتا جا رہا تھا، اس کی خوشیاں اتنی ہی نکمی اور ناقص ثابت ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ چیز قانون کے مدرسے سے شروع ہوئی تھی۔ وہاں وہ واقعی اچھی چیزوں، خوشباشی، شادمانی، دوستی اور امید سے بھی آشنا ہوا تھا، لیکن اونچی کلاسوں تک پہنچتے پہنچتے اچھی چیزیں بالکل ہی کمیاب ہو گئیں۔ اس کے بعد گورنر کے سیکریٹری کی حیثیت سے پہلی ملازمت کے شروع کے چند برسوں میں وہ ایک بار پھر کچھ اچھی چیزوں سے روشناس ہوا تھا۔ ان کا تعلق اس کے محبت میں گرفتار ہونے سے تھا۔ پھر اس کی زندگی زیادہ پیچیدہ ہو گئی اور اچھی چیزیں کم سے کم تر ہوتی چلی گئیں۔ بعد میں تو اچھی چیزیں انگلیوں پر گنی جا سکتی تھیں، اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا یہ چیزیں بالکل عنقا ہوتی جاتی تھیں۔ اس کی شادی، وہ اتفاقیہ سنجوگ، شکست فریب، اس کی بیوی کے سانس کی بو، ان دونوں کی نفسانی خواہشات، ظاہرداری، تصنع، اور اس کا وہ بے جان پیشہ، پیسے کی فکر اور پریشانی، سال 2 سال، 10 سال، 20 سال، وہی پرانا ڈھرا، وہی تبدیلی سے آ رہی یکساں زندگی، اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا ہر چیز زیادہ بے جان ہوتی جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں پورے وقت نیچے گرتا جا رہا تھا اور سمجھتا یہ تھا کہ اوپر چڑھ رہا ہوں۔ بالکل یہی بات تھی۔ اپنے ساتھیوں کے خیال میں اوپر جا رہا تھا، لیکن دراصل جتنا اوپر چڑھتا ہوا معلوم ہوتا تھا اسی قدر میرے پاؤں تلے سے زندگی کی بنیادیں کھسکتی جا رہی تھی، اور اب سب کچھ ختم، میں مر رہا ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ میری زندگی اس قدر نفرت خیز، گھناؤنی اور بے معنی ہو۔ لیکن اگر وہ واقعی نفرت خیز، گھناؤنی اور بے معنی تھی تب بھی کوئی وجہ نہیں کہ مرنا، اور اس طرح تڑپ تڑپ کر مرنا میرا مقدر ہو۔ ضرور کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ شاید میں نے ایسی زندگی نہیں گزاری جیسی گزارنی چاہیے تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال کوند گیا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے جیسی چاہیے تھی ویسی زندگی نہ گزاری ہو، کیونکہ میں نے تو وہ سب کچھ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور فوراً ہی اس حل کو قطعی ناممکن سمجھ کر اپنے ذہن سے نکال دیا جو موت اور زندگی کے مسئلے کا واحد حل تھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ جینا؟ مگر کیسے جینا؟ جیسے آپ عدالت میں بیٹھے ہوں اور نقیب چلا چلا کر کہہ رہا ہو، جج صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اس نے دل ہی دل میں یہ الفاظ دہرائے، جج صاحب تشریف لا رہے ہیں، جج صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ لو، وہ جج بھی آ گئے، مگر میں قصوروار نہیں ہوں۔ وہ یکبارگی طیش میں آ کر چیخ پڑا، میں نے آخر کیا قصور کیا ہے؟ اس نے رونا بند کر دیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے رہ کر پھر اسی ایک سوال پر غور کرتا رہا، آخر یہ جاں کہا کرب اور اندوہ میرا مقدر کیوں ہے؟ آخر کیوں؟ اس نے بہتیرا سوچا، بہت دماغ لڑایا، مگر اس سوال کا جواب اسے نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ اور جب کبھی اس کے ذہن میں خیال کونتا، اور ایسا بارہا ہوا کہ سب کچھ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ اس نے جیسی چاہیے تھی ویسی زندگی نہیں گزاری، تو اسے فوراً یہ یاد آ جاتا تھا کہ اس نے بڑی مثالی زندگی گزاری ہے، اور وہ اس فضول اور لچر خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگتا۔
2 ہفتے اور گزر گئے۔ اب ایوان ایلیچ بالکل بستر سے لگ گیا۔ وہ صوفے پر سوتا تھا کیونکہ پلنگ پر لیٹنے کو اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ صوفے پر وہ زیادہ تر وقت دیوار کی طرف منہ کیے پڑا رہتا اور تنہا، بے مونس و غمخوار وہی ناقابل فہم کرب جھیلتا رہتا تھا اور اسی ناقابل توجیہ سوال پر سوچ بچار کرتا رہتا تھا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی موت ہی ہے؟ اور وہی باطنی آواز جواب دیتی، ہاں یہ واقعی موت ہے، لیکن یہ کرب اور اذیت کیوں؟ اور اندرونی آواز جواب دیتی، بالکل بے وجہ، بس اس کے آگے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ بیماری کے بالکل ابتدائی دنوں سے، اس دن سے جب ایوان ایلیچ پہلی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس کی زندگی امید و بیم کی 2 متضاد ذہنی کیفیتوں میں بٹ گئی تھی جو باری باری اس پر طاری ہوتی رہتی تھی۔ ایک تو مایوسی، دل شکستگی اور خوفناک اور ناقابل فہم موت کے انتظار کی کیفیت تھی، اور دوسری وہ کیفیت تھی جب اس کے دل میں امید کی کرن جاگ پڑتی تھی اور وہ بڑی گہری دلچسپی سے اپنے اعضاء کے افعال کا مشاہدہ کرنے لگتا تھا۔ کبھی اس کی چشم تصور کے سامنے آنت اور گردے پھر جاتے جو عارضی طور پر اپنے فرائض انجام دینے میں کوتاہی کر رہے تھے، اور کبھی اسے اپنے سامنے بھیانک اور ناقابل فہم موت کے سوا اور کچھ بھی نظر نہ آتا تھا جس سے کوئی مفر، کوئی نجات ممکن نہ تھی۔ بیماری کے بالکل ابتدائی دنوں ہی سے باری باری یہ دونوں کیفیتیں اس پر طاری ہونے لگی تھیں، لیکن جوں جوں مرض بڑھتا جاتا تھا اسے اپنے گردوں کے بارے میں سوچنا لا حاصل اور بے تکا معلوم ہوتا جاتا تھا، اور آنے والی موت کا احساس گہرا اور واضح ہو رہا تھا۔ محض یہ خیال ہی ہر قسم کی آس توڑنے، ہر امید پر پانی پھیرنے کو کافی تھا کہ وہ 3 مہینے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے، اور کس طرح برابر زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اس تنہائی کے آخری دنوں میں جو اب اس کا مقدر بن گئی تھی، جب وہ دیوار کی طرف منہ کیے صوفے پر لیٹا رہتا تھا، اس آباد ویرانے کی تنہائی میں، اس تنہائی میں جس سے وہ متعدد دوستوں اور عزیزوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی دوچار تھا، اس تنہائی میں جو نہ تو سمندر کی تہہ میں اور نہ زمین کی گہرائیوں میں اس سے زیادہ مکمل ہو سکتی تھی، بھیانک تنہائی کے آخری زمانے میں وہ فقط ماضی کی یادوں پر زندہ تھا۔ یکے بعد دیگرے اس کے بیتے دنوں کی تصویریں اس کے چشم تصور کے سامنے آتی رہتیں۔ وہ ہمیشہ ماضی قریب سے شروع ہوتی تھیں، پھر دور دراز زمانے بچپن کی طرف پہنچ جاتی تھیں اور وہاں پہنچ کر رک جاتی تھیں۔ اگر اسے ابالے ہوئے آلوچے کے مربے کا خیال آتا جو ناشتے پر اسے دیا گیا تھا، تو فوراً اپنے بچپن کے چپکتے چرمرائے ہوئے سوکھے آلوچے یاد آ جاتے، ان کا خاص قسم کا مزہ یاد آتا، اور ان کی گٹھلیوں کو چوسنے سے جو منہ میں پانی بھر آتا تھا اس کا خیال آ جاتا، اور محض اس ذائقے کی یاد اپنے جلوں میں اس زمانے کی بے شمار یادیں لے آتی۔ اسے اپنی آیا، اپنے بھائی، اپنے کھلونے سب یاد آنے لگتے تھے۔ مجھے ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ان یادوں سے دل پر چوٹ لگتی ہے، وہ اپنے آپ سے کہتا، اور اپنے خیالات کا رخ حال کی طرف موڑ دیتا، صوفے کی پشت پر ٹنگے ہوئے بٹن اور مراقشی غلافوں کی طرف۔ مراقشی کپڑا بہت مہنگا ہوتا ہے اور دیر پا بھی نہیں ہوتا۔ میں اس پر اپنی بیوی سے لڑ پڑا تھا جب ہم نے ابا کا بیگ کاٹا تھا، اس وقت مراقشی چمڑا اور ہی ہوتا تھا، اور اس پر جو ہنگامہ ہوا وہ بھی اور ہنگاموں سے مختلف تھا۔ ہمیں اس پر سزا ملی تھی، اور امی ہمارے لیے سموسے لائی تھیں۔ ایک بار پھر اس کے بچپن کے دن اس کی یادوں کا مرکز بن گئے۔ ایک بار پھر اسے یہ یادیں دلدوز اور تکلیف دہ معلوم ہونے لگیں، اور اس نے کوشش کی کہ ان یادوں کو دل سے دور کر کے کچھ اور سوچنے لگے، اور ان یادوں کے ساتھ ہی ساتھ اسے کچھ اور یادیں بھی ستانے لگیں۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس کا مرض کس طرح شروع ہوا تھا اور کیسے کیسے بڑھتا چلا گیا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ جوں جوں بچپن کی طرف بڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی اس وقت زیادہ بھرپور تھی۔ پہلے اس کی زندگی میں خیر و خوبی کا عنصر زیادہ تھا، اور قوت حیات اور نشاط حیات بھی زیادہ تھی۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئی تھیں۔ جس طرح میری جسمانی اذیت بڑھتی جا رہی ہے اور میری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح میری زندگی بھی بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس نے سوچا، فقط ایک ہی روشن نقطہ تھا زندگی کے بالکل ابتدائی زمانے میں۔ اس کے بعد اندھیرا تیزی سے بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ جوں جوں موت کا فاصلہ کم ہوتا گیا، اسی تناسب سے اندھیرا بھی تیزی سے بڑھتا گیا، ایوان ایلیچ نے سوچا، اور لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی تیزی سے گرتے ہوئے پتھر کا استعارہ اس کے ذہن میں کوند گیا۔ زندگی جو ایک سلسلہ مصائب ہے، جو دن بدن بڑھتے ہوئے اندوہ و محن سے عبارت ہے، تیزی سے خاتمے کی طرف، ناقابل بیان اذیت اور کرب کی طرف رواں دواں ہے۔ میں گر رہا ہوں۔ وہ چونک پڑا، کانپنے لگا اور مدافعت کی کوشش کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب مدافعت ناممکن ہے۔ ان سب خیالات نے، اس غور و فکر نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔
لیکن اس کے لیے ناممکن تھا کہ ان چیزوں سے لمحے بھر کو بھی نظریں ہٹائے جو اس کے سامنے تھیں۔ وہ ایک بار پھر صوفے کی پشت کو تکنے لگا اور اس کا انتظار کرنے لگا، اس خوفناک دھکے کا، اس آخری زوال کا، اس تباہی کا انتظار کرنے لگا۔ اب مدافعت ناممکن ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ کاش میں اتنا ہی سمجھ سکتا کہ یہ سب کیوں ہے، مگر نہیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ اگر میں نے وہ زندگی نہ گزاری ہوتی جو مجھے گزارنا چاہیے تھی تو اس چیز کا کچھ مطلب بھی ہوتا، مگر یہ اعتراف میں کس طرح کر لوں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے ستھرے پن، شائستگی اور تہذیب کی جلا کا خیال کر کے دل ہی دل میں کہا، ایسی بات تو میں تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر کہا اور اس طرح مسکرانے کی کوشش کی گویا کوئی اس کی مسکراہٹ دیکھ سکتا ہے اور اس سے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس کے نہ کوئی معنی ہے، نہ توجیہ، کرب، جاں کنی، موت، مگر کیوں؟ 2 ہفتے اور اسی طرح گزر گئے۔ اسی دوران میں وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کی ایوان ایلیچ اور اس کی بیوی آس لگائے بیٹھے تھے۔ پیتریشیف نے ان کی بیٹی سے باقاعدہ شادی کی درخواست کی۔ یہ شام کے وقت ہوا۔ اگلی صبح پراسکوویا فیودورونا اپنے شوہر کے کمرے میں آئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی آ رہی تھی کہ اسے شادی کی درخواست کی اطلاع کن الفاظ میں اور کس طرح دے، لیکن رات کو ایوان ایلیچ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ پراسکوویا فیودورونا نے اسے صوفے پر ہی لیٹا ہوا پایا، لیکن ہمیشہ سے مختلف انداز میں۔ وہ چت پڑا کراہ رہا تھا اور ٹکٹکی باندھے خلا میں گھور رہا تھا۔ وہ اس سے دواؤں کی بات کرنے لگی۔ ایوان ایلیچ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں پراسکوویا فیودورونا کو اپنے لیے اتنی شدید اور زبردست نفرت کا جذبہ نظر آیا کہ وہ اپنا جملہ بھی پورا نہ کر سکی۔ خدا کے واسطے مجھے سکون سے مرنے تو دو، ایوان ایلیچ نے کہا۔ وہ باہر جانے لگی، لیکن اسی وقت ان کی بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور باپ کو سلام کرنے اس کے پاس آئی۔ جب اس نے ایوان ایلیچ کی طبیعت پوچھی تو اس نے بیٹی کی طرف بھی انہی نظروں سے دیکھا اور بڑی رکھائی سے کہا کہ ان لوگوں کو جلد ہی اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کی بیوی اور بیٹی دونوں خاموش رہیں، ذرا دیر بیٹھیں اور پھر باہر چلی گئیں۔ آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ لیزا نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ان کے انداز سے تو ایسا لگتا ہے گویا ہم ہی قصوروار ہوں۔ مجھے ابا کی حالت پر افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ آخر ہمیں جلاتے اور کڑھاتے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر اپنے مقررہ وقت پر آیا۔ ایوان ایلیچ اسے برابر غضب آلود نگاہوں سے دیکھتا رہا اور اس کی باتوں کا جواب ہاں اور نہیں میں دیتا رہا۔ آخر میں اس سے نہ رہا گیا اور وہ بول اٹھا، آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کوئی چیز میری مدد نہیں کر سکتی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ ہم آپ کی تکلیف میں کمی تو کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ نہیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ ڈاکٹر ملاقاتی کمرے میں چلا گیا اور پراسکوویا فیودورونا کو بتایا کہ ایوان ایلیچ کی حالت بہت خراب ہے اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے افیون دی جائے، کیونکہ صرف وہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کے ناقابل برداشت کرب میں کچھ کمی کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی جسمانی تکلیف کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بڑی شدید اور ناقابل برداشت ہے، اور واقعہ بھی یہی تھا، لیکن اس کا روحانی کرب اس کی جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ شدید اور خوفناک تھا، اور یہی چیز اس کی جاں کہا اذیت کا سبب تھی۔ اس کے روحانی کرب کا راز یہ تھا کہ اس رات اس نے گیراسیم کے چوڑے چکلے خواب آلود چہرے کو دیکھا جس سے ہمیشہ خوش مزاجی ٹپکتی تھی، اور سوچا شاید واقعی میری ساری زندگی ہوش سنبھالنے کے وقت سے اب تک کی تمام زندگی ایسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اسے یہ خیال آیا کہ جو چیز اسے پہلے قطعی ناممکن معلوم ہوتی تھی، یعنی یہ چیز کہ اس کی زندگی جیسی گزرنا چاہیے تھی ویسی نہیں گزری، ممکن ہے کہ وہ سچ ہی ہو۔ اسے خیال آیا کہ اس چیز کے خلاف جسے اونچی حیثیت کے سب لوگ اچھا سمجھتے ہیں، جدوجہد کی خفیف اور نامعلوم سی خواہش جو کبھی کبھی اس کے دل میں ابھرتی تھی اور جسے وہ دبا دبا کر رکھتا تھا، ممکن ہے وہی اصلی چیز ہو اور باقی سب کچھ بیکار ہو سکتا ہے کہ اس کے فرائض منصبی، اس کا طرز معاشرت، اس کا خاندان اور اس کی سماجی اور سرکاری دلچسپیاں، ان سب کا اصل چیز سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس نے ان چیزوں کی حمایت کرنا چاہی، لیکن ایک دم سے اسے احساس ہو گیا کہ وہ جن چیزوں کی وکالت اور حمایت کر رہا ہے وہ بالکل نکمی اور بیکار ہیں، اور اگر واقعی یہ بات ہے اور میں اس احساس اور آگہی کے ساتھ زندگی سے رخصت ہو رہا ہوں کہ مجھے جو چیزیں ودیعت کی گئی تھیں انہیں میں نے برباد کر دیا ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اگر واقعی یہ بات ہے تو کیا ہوگا؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر وہ چت لیٹ کر ایک بالکل ہی مختلف نقطۂ نظر سے اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگا۔ صبح کو جب اس نے پہلے ملازم کو دیکھا، پھر اپنی بیوی اور بیٹی اور اس کے بعد ڈاکٹر کو، تو ان لوگوں کی ہر حرکت اور ہر لفظ سے اس خوفناک صداقت کی تصدیق ہوئی جس کا اس پر اسی رات انکشاف ہوا تھا۔
ان لوگوں میں اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس کی زندگی کن چیزوں سے عبارت تھی، اور اسے صاف نظر آ گیا کہ یہ سب کچھ اصل چیز سے بالکل دور اور الگ ہے۔ یہ ایک زبردست فریب، ایک دھوکے کی ٹٹی ہے جس کی آڑ میں موت اور زندگی کی صداقتوں کو چھپایا جاتا ہے۔ آگہی نے اس کی جسمانی تکلیف میں اضافہ کر دیا، اسے 10 گنا بڑھا دیا۔ وہ کراہنے، بے تابی سے کروٹیں بدلنے اور کپڑے نوچنے لگا۔ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کپڑے اسے دبائے ڈال رہے ہوں، اس کا گلا گھونٹ رہے ہوں، اور اس وجہ سے اسے ان لوگوں سے نفرت ہو گئی۔ اسے افیون کی بہت بڑی خوراک دی گئی جس سے اس پر غفلت طاری ہو گئی، لیکن کھانے کے وقت پھر وہی کیفیت شروع ہو گئی۔ اس نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور خود صوفے پر پڑا بے قراری سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کی بیوی اس کے پاس آ کر بولی، جان پیارے، میری خاطر یہ کام کر لو، میری خاطر۔ اس سے کبھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اکثر کچھ فائدہ ہی ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی خاص مطلب نہیں، بعض دفعہ اچھے بھلے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ اس نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ کیا پادری کے سامنے اعتراف گناہ؟ کیوں؟ میں تو نہیں چاہتا۔ اور ویسے اس کی بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ مان جاؤ نا پیارے، میں اپنے پادری کو بلاتی ہوں، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اچھا، بہت خوب، اس نے کہا۔ جب پادری نے آ کر اس کا اعتراف گناہ سنا تو ایوان ایلیچ کا دل نرم پڑ گیا۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے شکوک رفع ہو گئے ہوں، اور اسی وجہ سے اس کی تکلیف اور کرب میں بھی کچھ کمی ہو گئی ہو، اور اسے لمحے بھر کو امید کی شعاع نظر آئی۔ ایک بار پھر وہ اپنی آنت اور اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اعتراف گناہ وغیرہ کے دوران میں اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئی تھیں۔ اس رسم کے بعد جب اسے بستر پر لٹایا گیا تو ذرا دیر کے لیے اس کا دل کچھ ہلکا ہو گیا اور زندگی کی امید ایک بار پھر جاگ پڑی۔ وہ اس آپریشن کے متعلق سوچنے لگا جس کی ڈاکٹر نے رائے دی تھی۔ میں جینا چاہتا ہوں، جینا چاہتا ہوں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اس کی بیوی اسے مبارکباد دینے آئی۔ اس نے وہی ساری فرسودہ باتیں دہرائیں جو ایسے موقعوں پر کہی جاتی ہیں، اور آخر میں اتنا اور کہا، تم یقیناً بہتر محسوس کر رہے ہوگے۔ ہاں، اس نے بیوی کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اس کا لباس، اس کا پورا جسم، اس کی نگاہیں، اس کے چہرے کی کیفیت، اس کی آواز، ہر چیز ایوان ایلیچ سے کہہ رہی تھی، ان سب چیزوں کا اصل چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہاری زندگی جن چیزوں سے عبارت تھی اور اب تک ہے، وہ سب جھوٹ ہیں، فریب ہیں، دھوکے کی ٹٹی ہیں، جو تم سے زندگی اور موت کی صداقتوں کو چھپاتی ہیں۔ جو ہی اس کے ذہن میں خیال آیا، نفرت کا جذبہ بھی امڑ آیا، اور نفرت کے ساتھ ساتھ شدید اور جاں کہا جسمانی تکلیف، اور اس تکلیف کے جلوں میں یہ احساس ابھرا کہ اس کا خاتمہ ناگزیر ہے اور موت کی گھڑی سر پر آ گئی ہے۔ وہ کسی بالکل ہی نئے احساس اور تجربے سے آشنا ہوا۔ اس کے اندر کوئی چیز مڑنے، بل کھانے، ٹوٹنے اور اس کا گلا گھونٹنے لگی۔ ہاں، ہاں کہتے وقت اس کے چہرے پر ایک خوفناک رنگ آ گیا تھا۔ ہاں کہنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور اتنی تیزی سے ایک دم اوندھے منہ لیٹ گیا جس کی اس جیسے نحیف اور لاغر آدمی سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ پھر وہ بری طرح چیخنے لگا، چلو جاؤ، چلو جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس لمحے کے بعد 3 دن اتنی روح فرسا اور مسلسل چیخوں میں کٹے کہ 2 کمرے پار بھی انہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اپنی بیوی کے سوال کا جواب دیتے ہی اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا۔ اب اس کے لیے کوئی راہ فرار، کوئی شعاع امید باقی نہیں رہی۔ اس کا سفینہ حیات بالکل مجدھار میں پھنس گیا ہے، اور اس کے تمام شبہات ہمیشہ شبہات ہی رہیں گے۔ اب کبھی ان کا جواب نہیں مل سکے گا۔ آہ آہ آہ، وہ مختلف سروں میں چیختا رہا۔ اس نے شروع میں یہ کہہ کر چیخنا شروع کیا تھا، نہیں چاہتا، نہیں چاہتا، اور اب آخری الف کو کھینچ کھینچ کر چیخنے لگا تھا۔ ان 3 دنوں میں جو اس کے لیے 3 قرن بھی ہو سکتے تھے، وہ اس کالے بورے کے اندر ہاتھ پاؤں مارتا اور مدافعت کرتا رہا جس میں کوئی غیر مرئی، ناقابل مزاحمت قوت اسے زبردستی ٹھونس رہی تھی۔ وہ ایک ایسے آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جسے سزائے موت ملی ہو اور وہ جانتا ہو کہ اس کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے، لیکن پھر بھی جلاد کے بازوؤں میں تڑپ رہا ہو، جد و جہد کر رہا ہو۔ اسے احساس تھا کہ اپنی تمام جد و جہد کے باوجود وہ لمحہ بلمحہ اس چیز کے قریب آ رہا تھا جس سے اس پر اس قدر دہشت چھائی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا روحانی کرب اس سیاہ سوراخ میں ٹھونسے جانے کی وجہ سے تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اس لیے تھا کہ وہ خود دھیرے دھیرے اس کے اندر نہیں گھس سکتا تھا۔ اسے یہ خیال اس سوراخ میں گھسنے سے باز رکھ رہا تھا کہ اس کی زندگی بڑی اچھی گزری تھی۔ اپنی زندگی کی یہ حمایت ہی اس کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ تھی، اور یہی سب سے زیادہ اس کی روحانی اذیت کا باعث تھی۔ ایک دم کسی نامعلوم قوت نے اس کے سینے اور پسلیوں میں گھونسے مارے اور اس کا دم گھوٹنے لگی۔
وہ سیدھا اس سوراخ میں گھس گیا اور اس کے آخری سرے پر اسے روشنی کی کرن نظر آئی۔ اسے اس وقت کچھ ایسا احساس ہوا جیسے ریل کے ڈبے میں سفر کرتے وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا، جب وہ سمجھتا تھا کہ آگے بڑھ رہا ہے اور دراصل وہ پیچھے جاتا ہوتا، اور یکبارگی اسے صحیح سمت کا احساس ہو جاتا۔ ہاں، جو کچھ بھی ہے اصل چیز سے الگ ہے، اس نے سوچا، مگر کوئی بات نہیں، میں اسے اب بھی اصل چیز بنا سکتا ہوں۔ مگر اصل چیز ہے کیا؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور ایک دم وہ پرسکون ہو گیا۔ یہ تیسرے دن کے خاتمے کی بات ہے، اس کی موت سے 1 گھنٹہ پہلے کی۔ اسی وقت اس کا بیٹا دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پلنگ کے پاس آیا۔ مرتا ہوا شخص اب تک اسی طرح دیوانہ وار چیخیں مار رہا تھا اور ہاتھ پاؤں پھینک رہا تھا۔ ایک ہاتھ لڑکے کے سر پر جا کر پڑا۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو پیار کیا اور رونے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے ایوان ایلیچ سوراخ میں گھسا۔ اسے روشنی کی کرن نظر آئی اور احساس ہوا کہ اس کی زندگی ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی، لیکن اب بھی وقت ہے اور وہ اس نقصان کی تلافی کر سکتا ہے۔ مگر اصل چیز ہے کیا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ وہ پرسکون ہو گیا اور کسی آواز پر کان لگا دیے۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے ہاتھ کو پیار کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے بیٹے پر ایک نظر ڈالی۔ اسے اس لڑکے پر بے حد رحم آیا۔ پھر اس کی بیوی کمرے میں آئی۔ ایوان ایلیچ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، ناک اور گالوں پر آنسوؤں کے قطرے چمک رہے تھے، اور وہ مایوسی اور دل شکستگی کے عالم میں اپنے شوہر کو تک رہی تھی۔ اسے اپنی بیوی پر بھی رحم آیا۔ میں ان لوگوں کو سخت اذیت پہنچا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ ان لوگوں کو میری حالت پر افسوس ہوتا ہے، لیکن جب میں نہ ہوں گا تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ ان سے یہ بات کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات کہنے کے لیے طاقت گفتار نہیں تھی، اور سچ پوچھو تو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے، اس نے سوچا، اور اپنی بیوی کی طرف مڑ کر آنکھوں سے بیٹے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کو یہاں سے لے جاؤ، اس نے کہا۔ بیچارہ بچہ، اور تم، وہ کہنا تو چاہتا تھا معاف کرو، لیکن اس کے منہ سے نکلا معاف رکھو، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی بات کی تصحیح کر سکے۔ سو اس نے ہاتھ ہلائے اور سوچ لیا کہ جسے سمجھنا ہوگا وہ سمجھ ہی لے گا، اور یکبارگی اسے احساس ہوا کہ ہر وہ چیز جو اس کے لیے سوہانے روح تھی، جو اسے اذیت پہنچا رہی تھی اور جسے وہ اپنے سے الگ نہیں کر سکتا تھا، اب خود بخود الگ ہو رہی ہے، دونوں طرف سے، 10 طرف سے، بیک وقت ہر طرف سے۔ اسے ان لوگوں پر رحم آ رہا تھا۔ ان لوگوں کی تکلیف میں کمی کرنے کے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اسے ان لوگوں کو اور اپنے آپ کو اس روحانی اذیت سے نجات دلانا چاہیے۔ یہ کتنی سادہ اور اچھی بات ہے، اس نے سوچا۔ اور درد، اس سے میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ درد، تو کہاں ہے؟ وہ درد پر دھیان دینے لگا۔ اوہ، یہ موجود ہے، درد، خیر ہونے دو۔ اور موت، موت کہاں ہے؟ اس نے موت کے پرانے خوف کی تلاش کی، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ موت کہاں تھی؟ کسی طرح کے خوف کا وجود نہیں تھا، کیونکہ موت کا بھی وجود نہیں تھا۔ موت کے بجائے روشنی تھی۔ سو یہ بات ہے، وہ یکبارگی زور سے بول اٹھا۔ کیسی خوشی کی بات ہے! اس کے لیے سب کچھ بس ایک لمحے میں ہو گیا، اور اس لمحے کی اہمیت ابدی تھی، مگر اس کے گرد و پیش کے لوگوں کی نظروں میں تو اس کا موت کا کرب 2 گھنٹے اور باقی رہا۔ اس کو نزع کی خرخراہٹ شروع ہو گئی۔ اس کے نحیف و زار جسم پر تشنجی کیفیت طاری ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ خرخراہٹ ختم ہو گئی۔ خاتمہ، کسی نے کہا۔ اس نے یہ الفاظ سنے اور دل ہی دل میں انہیں دہرایا۔ موت ختم ہوئی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن اسے پورا نہیں کر سکا۔ اس نے ہاتھ پاؤں پھیلائے اور مر گیا۔